अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। कैसे हैं आप सब? आज हम रीड करेंगे नावल जुनूनियत की किस्त नंबर 83। तो सबसे पहले मेरी वीडियो सुनने से पहले इसको लाइक करो। चलो लाइक करो ना। इनमें मुझे बताओ, ये जो मैं वोटिंग करती हूँ उसमें 800-900 वोट आ रहे हैं। वो आईडी होती है तो आते हैं ना, बिना आईडी के आ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये मुझे चूना मत लगाओ कि तुम लोगों के पास आईडियाँ नहीं है, सबके पास हैं। चलो लाइक करो मेरी वीडियो को, जो जो सुनते हो। कमेंट कर लेते हो, सॉरी कमेंट नहीं, वोट कर लेते हो, तो फिर लाइक करने में क्या मसला है? वो तुम लोगों के लाइक सेक्शन में चली जाती है, इसलिए बड़े कोई वो तुम लोग। चलो, जो लाइक नहीं करते, जो करते हैं वो तो अच्छे बच्चे मेरे जानू हैं। मुआ। चलो अब हम आज के एपिसोड रीड करते हैं जनाब। आज हम रीड करेंगे जुनूनियत की किस्त नंबर 83। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। जुनूनियत एपिसोड नंबर 83। तहरीर अरीज शाह। आपके पास इस निकाह का कोई सबूत नहीं, कोई गवाहान, कोई निकाहनामा नहीं है, और आप खुद को अहमर काज़मी की बेवा कहती हैं। मैं इनकी बेवा हूँ वकील साहब, ये बच्चा हमारा है। आप इसका डीएनए करवाएं, सब सच सामने आ जाएगा। मेरे बेटे का मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया जा रहा? मुझे यहाँ अदालतों में घसीट कर मेरे महरूम शोहर के भाई पाकिस्तान जाकर क्यों बैठ गए हैं? यहाँ आकर इस केस को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? मुझे मेरे ही घर से निकाल कर वो लोग मुझे यहाँ इस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर चुके हैं। मुझे मेरे बेटे की छत चाहिए, इसका फ्यूचर चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बीमार हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे के पास छत तक नहीं होगी। हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन आप भी समझें। डीएनए चेकअप या इस तरह के मेडिकल टेस्ट का दावा आप अहमर काज़मी पर कर सकती हैं, लेकिन इनके भाइयों पर नहीं। आपका दावा है कि अहमर काज़मी आपका शौहर था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप इसके किसी बाल या नाखून के साथ भी डीएनए करवा सकती हैं, रिपोर्ट आपके हक में आ जाएगी। लेकिन हम इनके भाइयों को या इनकी फैमिली में किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हमारे पास एक छोटा सा सबूत तक नहीं है। वो इसे समझा रहा था। अगर मुझे इस घर के अंदर जाने दिया जाए तो शायद मैं कुछ ढूंढ सकूं। वो बेबसी की इंतहा पर थी। 3 माह पहले राहत साहब इसे और इसके बच्चे के साथ घर से बेदखल कर चुके थे, और वो मजबूर होकर इस घर को छोड़ आई थी, लेकिन पीछे न हटी। इसने इन लोगों पर केस किया था अपने घर के लिए, लेकिन वो साबित ना कर सकी कि वो अहमर के निकाह में है। इसके पास कोई सबूत ही नहीं था। यहाँ तक कि आसपास के लोगों ने भी इनकी कोई गवाही न दी थी। सबका कहना था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन मियाँ बीवी थे या नहीं ये किसी को नहीं पता था। वो अपने बेटे पर नाजायज़ होने का टैग नहीं लगा सकती थी। वो इसकी मोहब्बत की निशानी था। पिछले 3 महीनों से वो धक्के खा रही थी, कभी एक जगह जाती तो कभी दूसरी जगह। बीमारी ने इसे थकाना शुरू कर दिया था। ये शाम हर रोज़ इसे अपनी तरफ से हस्पताल भेजकर स्कूल जाता था, लेकिन वो हस्पताल के बजाय अदालतों के चक्कर काट रही थी। इसके मासूम से बच्चे ने घर छोड़कर इससे कभी शिकवा तक न किया था, कभी इससे कोई सवाल न पूछा था। सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुआ था। वो नाजायज़ लफ्ज़ का मतलब भी नहीं जानता था, तो वो कैसे इसे नाजायज़ लफ्ज़ के दंदल में ज़िंदगी भर के लिए झोंक देती। हरम, बस कर दो मेरी जान, और कितना रोगी? देखो तुम्हारी आंखें भी सुर्ख होने लगी हैं। अब एक और आंसू मत बहाना। वो मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि वो मुसलसल इसके पास बैठा इसके आंसुओं को साफ कर रहा था। कुछ मत कहें, कुछ भी मत कहें, आप झूठे हैं। आपने मुझसे झूठ बोला। कितनी खुश हो गई थी मैं कि मैंने अच्छी चाय बनाई है।
اور آپ سب میرا مذاق بنا رہے تھے. سب لوگ ہنس رہے تھے مجھ پر اور آپ بھی ہنس رہے تھے. وہ سوں سوں کرتی اسے جواب دیتی اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالتے ہوئے اپنی ننھی سی ناک کو رگڑ رہی تھی. حرم جان میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے سچ میں چائے بہت اچھی لگی تھی. مجھے کیا پتہ اس میں چینی کے بجائے نمک ہے. میری حرم کے ہاتھ میں تو مٹھاس ہے. مجھے تو برا ذائقہ آیا ہی نہیں. وہ اسے سمجھاتے ہوئے کافی ان لاجک قسم کی باتیں کر رہا تھا لیکن حرم کے لیے وہ قابل قبول تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو گندا ذائقہ نہ آیا ہو؟ نمک نمک ہوتا ہے اور چینی چینی ہوتی ہے. چینی میٹھی ہوتی ہے اور چائے میٹھی نہیں تھی. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی. ہاں حرم جان میں جانتا ہوں چینی میٹھی ہوتی ہے لیکن میں نے کہا نا کہ میری جان حرم کے ہاتھوں میں مٹھاس ہے. مجھے بالکل بھی گندا ذائقہ آیا ہی نہیں. اب کیا میں تم سے اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا؟ اب کی بار اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے گالوں پر رکھ دیے تھے جس سے وہ اس کے بے حد قریب آ چکی تھی. ویسے آپ ایسا جھوٹ بول تو نہیں سکتے لیکن ایسا ہو بھی تو نہیں سکتا نا. وہ کبھی اس کی باتوں پر ایمان لاتی تو کبھی خود ہی ریئلٹی میں چلی آتی. بس بات ختم. میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں سچ کہہ رہا ہوں. اب تم آنسو مت بہانا. تمہاری چائے بہت اچھی تھی. وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر بولا. تو یہ بات آپ صبح خداش ویرو کے سامنے کریے گا اور وہ جو 5,000 مجھے دے رہے تھے نا وہ بھی لے کر دیجیے گا. وہ اچانک ہی اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے بولی تو یہ شام کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. وہ اس کے اتنے پاس آ جائے گی یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تمہیں 5,000 میں دے دیتا ہوں. اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اس نے جیسے آفر کی تھی. آپ بھی دے دیجیے گا. میں انکار تھوڑی نہ کروں گی لیکن ویرو کی جیب سے پیسے نکلوانے کا اپنا ہی مزہ ہے. وہ اس کی آفر کو ریجیکٹ کیے بنا خداش سے پیسے نکلوانے کی وجہ بھی بتا چکی تھی جس پر وہ صرف مسکرا سکا. اس کی آنکھ کھلی تو اس کی گردن میں منہ چھپائے مرزے سے سو رہا تھا. وہ پوری طرح اس کے حصار میں قید تھی. ردم کا دل چاہا کہ وہ اسے شوٹ کر دے. وہ اس کے اتنے پاس تھا کہ اس کی گرم سانسوں کا لمس وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچ چکی تھی. وہ اس کی پناہوں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگی. اس کے دونوں ہاتھ اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے. اس کا دل چاہا کہ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرے لیکن وہ کسی طرح کا ہنگامہ نہیں کرنا چاہتی تھی. اسی لیے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا لیکن اس کا ہاتھ تھا یا بلڈوزر. اتنا وزنی ہاتھ کس کا ہوتا ہے وہ سوچ کر رہ گئی. صبح صبح وہ اس کے منہ لگ کر اپنا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. اس لیے اس نے ایک اور کوشش کی لیکن اس کی یہ کوشش بھی بری طرح سے ناکام ثابت ہوئی. وہ اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی. مجھے پتہ ہے تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہے ہو. انتہائی چھچھوڑے انسان ہو تم. کبھی سدھر نہیں سکتے. میں کہتی ہوں ہٹاؤ اپنا ہاتھ میرے اوپر سے ورنہ. ایسی کی تیسی تمہاری ورنہ کی. کیا کرو گی؟ بولو کیا کرو گی؟ اچانک اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے اسے اپنے نیچے کرتا پوری طرح اس کے اوپر آ چکا تھا. کمینے انسان تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے نرمی سے بات کی جا سکے. اٹھو میرے اوپر سے. مجھے ابھی جانتے نہیں ہو. تمہاری دادی نے یاد دلا دی تو میرا نام بھی ردم ساگر کاظمی نہیں.
ارے میری بیبی کو نانو کی یاد آ رہی ہے، اپنے شوہر کو بھی اس کی دادی کی یاد دلانا چاہتی ہے، لیکن مائی ڈیئر وائفی، رومانٹک موڈ کے درمیان بزرگوں کو یاد نہیں کرتے، ورنہ وہ بے شرمی کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ اپنی بکواس بند کرو اور چھوڑو، اس کے لفظ بیچ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہ اس کے لبوں پر اپنی قید سخت کر چکا تھا۔ صبح صبح شوہر کو اس انداز میں جگایا جاتا ہے، بیوی خونخوار بلی کی طرح نہیں، لگتا ہے بلیوں کے ساتھ رہتے رہتے خود بھی جنگلی بلی بن گئی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے تمہیں واپس انسانوں کی کیٹیگری میں ایڈ کرنے میں زیادہ وقت ہرگز نہیں لگے گا۔ رات کو جو تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا، اس کا حساب ولیمے کے بعد پورا کروں گا۔ فی الحال اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں پارلر والی آتی ہوگی۔ وہ اسے آزاد کرتا مسکراتے ہوئے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ ماما، آپ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ وہ گھر میں داخل ہوئی تو پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ گئی تھی بیٹا، وہاں بہت سارے مریض ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ جب تک میرا نمبر آیا ڈاکٹر کے اٹھنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر سے کل والا بہانہ۔ آپ کیوں نہیں جا رہی ڈاکٹر کے پاس؟ آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے ماما، آپ کو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا اور بھاگ کر اس کے لیے پانی بھی لے آیا۔ صرف 10 سال کی عمر میں اس کا بیٹا سمجھدار ہو گیا تھا۔ شاید آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کس قدر مشکل ہونے والی ہے۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سے ہلا رہا تھا۔ اس کا معصوم بچہ آگے کیا کیا دیکھنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ یہ مشکلوں کی صرف شروعات ہے۔ آگے بہت کچھ اس کی زندگی میں ہونے والا ہے۔ وہ کیسے کرے گی ہر چیز کا مقابلہ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جگر کی شدید تکلیف کے باعث بھی وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ڈاکٹر اسے کوئی بہت بری خبر سنانے والا ہے۔ وہ اس خبر کو سننے کی ہمت خود میں نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا بیٹا کس طرح سے سروائیو کرے گا۔ وہ اکیلا ہو جائے گا، اس پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور پھر یہ ناجائز کا ٹیگ۔ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے لڑ سکوں، میں اسے اس کا جائز حق دلا سکوں۔ اس کا باپ لڑتے لڑتے مر گیا، میں تو اسے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر مر بھی نہیں سکتی۔ وہ بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آیا تھا بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولا، لیکن دروازے پر موجود انسان کو دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خداش اس کے بے حد پاس تھا۔ شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ اب تک نہ کھلی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھنے لگی جب اس کا دھیان اس کے چہرے پر گیا۔ اس نے ہر کسی کے منہ سے سنا تھا کہ خداش بہت پیارا ہے، لیکن خود اس نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ بے شک ان سب چیزوں کی وجہ صرف اور صرف خداش کو زیادہ اہمیت ملنا ہی تھا۔ سچ میں اس نے کبھی اس کے دلکش نقوش پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ اسے بے حد قریب سے دیکھ رہی تھی۔ گھنی پلکیں اس کی آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھی، لیکن نہ جانے کیوں دیشم صرف اس کی آنکھوں کی بناوٹ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آنکھیں کھولے اور اسے دیکھ پائے۔ وہ اتنا پرکشش تھا، کتنے دلکش نقوش کا مالک تھا۔ وہ آج فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں خداش، میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، لیکن اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی ساری غلطیوں کا مداوع کروں گی۔ اب میں آپ کو خود سے کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی،
اور کسی دوسرے کو میں اپنی زندگی میں آنے کی اجازت بھی نہیں دوں گی۔ اب میں آپ کو آپ کی بیوی بن کر بتاؤں گی، اور اس دیدم کو بھی جس کی نظر میرے شوہر پر ہے۔ اس بندی سے اچھی امید تو مجھے ویسے بھی نہیں تھی، لیکن یہ میرے شوہر پر نظر رکھے گی یہ بھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن اب اسے ایسے ڈش ڈش کر کے اپنے راستے سے ہٹاؤں گی کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ دیشم ہے کیا۔ وہ اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے دل میں انٹری لینے کا کوئی راستہ نکالتی ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ خداش کے لیے کچھ اسپیشل بنائے۔ آج پہلی بار اس نے اپنے دل سے اس کے لیے کچھ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس کے لیے ناشتہ بنانا چاہتی تھی۔ یقیناً اس کی اماں تو یہ سن کر خوش ہو جانے والی تھی، جو اسے دن رات خداش کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کیا کہتی تھی۔ لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کوئی لاپرواہی نہیں کرے گی۔ وہ اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال خود رکھے گی۔ وہ کسی بھی دیدم کو اس طرح اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ خداش اس کا شوہر تھا جس کا خیال رکھنا اس کا فرض تھا۔ اگر سب کا دھیان دیدم پر گیا تھا تو کہیں نہ کہیں اس میں غلطی اس کی اپنی تھی۔ اس نے اپنی اور خداش کی زندگی کو بہت زیادہ پبلک کر دیا تھا۔ اگر دوسرے لوگ اس کی زندگی میں انٹرفیئر کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں غلطی اسی کی تھی۔ اس نے اپنی اور خداش کے رشتے کو سیریس لیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب بس اور نہیں۔ کیا بات ہے، آج دیشم بی بی صبح صبح کچن میں نظر آ رہی ہیں۔ حرم اور دیدم ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب اسے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ ہاں بالکل جناب، ہم شادی شدہ لڑکیاں ہیں اور شادی شدہ لڑکیاں کچن میں ہی نظر آئیں گی نا۔ میں خداش کے لیے ناشتہ بنانے آئی ہوں، اس نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ آؤ بیٹا، کیوں نہیں، بناؤ۔ شوہر کے دل میں اترنے کا سب سے آسان طریقہ اس کے معدے میں انٹری مارنا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے چیزیں رکھی تھی۔ ہیں، یہ کون سا نیا طریقہ نکالا ہے آپ نے چاچی؟ حرم انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جبکہ اس کے انداز پر دیشم بھی مسکرا دی۔ تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں جانو، تمہارا شوہر پوری طرح تمہارا ہی ہے۔ قسم سے ایسے شوہر تو آئیڈیل ہوتے ہیں، ایک تو اتنا ہینڈسم اور پھر پوری طرح سے اس کا دیوانہ۔ دیدم کے انداز میں رشک تھا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں وہ جاگ رہے ہیں یا ابھی سو رہے ہیں۔ وہ اچانک ہی اٹھ کر کچن سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی چاچی بھی باہر نکل گئی اور وہ بھی دیدم کو پوری طرح سے نظر انداز کرتی خداش کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو حرم؟ وہ خداش کا ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تو حرم کو کچن میں آ کر فریج سے آٹا نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کبھی روٹی نہیں بنائی تھی تو اس طرح کا گمان وہ کر ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ روٹی بنانے جا رہی ہے۔ ابھی اماں نے بولا نا کہ شوہر کے دل میں اترنا ہے تو اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھو، تو بس میں اپنے شوہر کے کھانے پینے کا دھیان رکھ رہی ہوں۔ ویسے تو میں پہلے ہی ان کے دل میں انٹری لے چکی ہوں، لیکن میرا ارادہ ان کے معدے میں انٹری لینے کا ہے۔ یہ شام احمر کاظمی کی سانس سانس پر حرم کا حق ہوگا۔ ان کے جسم کا ایک ایک پیس، ایک ایک انچ، ایک ایک ذرے پر حرم یشام کاظمی کا نام لکھا ہوگا۔ وہ مزے سے کہتی، اپنے ہاتھوں کو الٹی سیدھی حرکت دیتی پیڑا بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جبکہ دیشم اس کی باتوں سے کافی زیادہ امپریس ہوئی تھی۔ وہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر وہ اپنے شوہر پر پوری طرح سے قابض ہونے کے لیے کیا کیا کرنے والی ہے، لیکن فی الحال وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے خداش کا ناشتہ دینے اس کے کمرے میں جانے لگی تھی۔
ابھی سیڑھیوں کے اوپر پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے یہ شام آتا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ وہ حرم کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ گڈ مارننگ، نیچے چلیں، آپ کی بیگم آپ کا ناشتہ بنا رہی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے اسے انفارم کیا تھا، جبکہ یہ شام کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی بھی نہ ہر وقت۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اترنے لگا کہ اچانک اسے نیچے سے حرم کی چیخ سنائی دی۔ اس کی چیخ سنتے ہی یہ شام کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ خود بھی گھبرا کر ناشتہ ٹیبل پر رکھتی نیچے کی طرف آ گئی تھی، جہاں کچن سے حرم کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچن میں آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا جو تیزی سے ہلانے میں مصروف تھی۔ جل گیا، میرا ہاتھ جل گیا شوہر سر، وہ اونچی اونچی آواز میں روتی اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے وہ اس کے ہاتھ کا معائنہ کر رہا تھا۔ بس میری جان، آرام سے، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں آنے کی؟ آؤ میرے ساتھ، ہم ابھی ہسپتال چل رہے ہیں، چلو آؤ، بس ہم ابھی چل رہے ہیں۔ یہ شام بیٹا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس گھی کا ذرا سا چھینٹا اس کے ہاتھ پر پڑ گیا ہے، چاچی نے سمجھانا چاہا۔ جی نہیں، اس کا ہاتھ جل گیا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کتنا سرخ ہو رہا ہے اس کا ہاتھ، اس نے سختی سے کہا۔ نہیں، اس کا ہاتھ جلا نہیں ہے، بس ہلکا سا، راحت صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ بس کریں پلیز، ہلکا سا، اگر ہلکا سا کچھ ہوتا تو اس کا ہاتھ کیا اتنا سرخ ہوتا؟ کیا وہ اتنی زیادہ رو رہی ہوتی؟ تم میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف گھسیٹ کر لے گیا، جبکہ راحت صاحب کچھ بھی بول نہیں پائے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔